अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। बीच चौराहे हंडिया फूट गई है और इमरान खान एक बार फिर सुरखरू हुए हैं। नवाज शरीफ का झूठ अया हुआ है। इसके साथ साथ 47 पर बनने वाली हुकूमत एक्सपोज हो गई है और फार्म 45 का एक बार फिर इशू खड़ा हो गया है, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के कौमी असम्बली के 3 हलकों को लेकर। डॉन अखबार की जानिब से एक रिपोर्ट तफसीलन शाया की गई है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो इन 3 हलकों का ऑडिट किया गया है उसमें हारने वालों के वोट ज़्यादा हैं जीतने वालों की निस्बत। और इस ऑडिट रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि 87 से 97 तक जो पोलिंग स्टेशंस हैं तीनों हलकों के, उनका ऑडिट किया गया है। और हैरान कुन बात ये सामने आई है कि जो जीते हुए अरकान कौमी असम्बली हैं जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, उनके PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की निस्बत वोट कम है। ये बाकायदा एक NGO की जानिब से ऑडिट रिपोर्ट जारी की गई है और डॉन अखबार ने ये स्टोरी छापी है। अब डॉन अखबार में अगर ये स्टोरी छपी है तो इससे इमरान खान का और PTI का मौक़िफ़ एक बार फिर दुरुस्त साबित हुआ है कि उनकी बाज़ सीटें जीती हुई थी जो उन्हें हरवा दी गई हैं। और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के जो 3 हलके हैं NA 46, NA 47 और NA 48, इसमें PTI के उम्मीदवारों का ये मौक़िफ़ है कि वो जीते हुए थे फार्म 45 के मुताबिक, लेकिन उन्हें फार्म 47 के मुताबिक हरवा दिया गया। तो ये केसेस वगैरह लगे हुए हैं, तो जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त साबित हुआ है। अगर डॉन अखबार की ये स्टोरी झूठी है तो मुस्लिम लीग नून को या इलेक्शन कमीशन को उनके ख़िलाफ़ कोई इक़दामात करने चाहिए। ताहम जो मुतलका NGO है जिन्होंने ये ख़बर ब्रेक की है, जो ऑडिट रिपोर्ट तफसील के साथ जारी की है, उनका ये कहना है कि उनके पास तमाम डाटा मौजूद है और वो किसी भी फोरम पर इस डाटे को दिखा सकते हैं। तो ये थी जी फार्म 45 और 47 का मामला। अब दूसरा मामला है कि नवाज शरीफ ने जो इमरान खान की ज़ात को लेकर एक झूठ फैलाने की कोशिश की, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने, और उनका ये कहना था कि जब 2014 में इनकी हुकूमत बनी तो वो बनी गालागे और इमरान खान 35 पंक्चर्स की रट लगाए हुए थे कि 35 पंक्चर हैं लगाए गए हैं, इलेक्शन चुराया गया है, PTI इलेक्शन जीती है और बात आते आते 4 हलकों पर आ गई। तो नवाज शरीफ साहब कहने लगे कि मैं ख़ुद चलकर, इरफान सदीकी मेरे हमरा थे, मेरे साथ चौधरी निसार अली ख़ान थे, हम चल कर गए बनी गाला और इमरान खान को कहा कि आप हमारे साथ मिलकर चलें। मिलकर चलने से मुराद ये है कि आप अपोजिशन लीडर हैं, मैं वज़ीर आज़म हूँ, तो हमें अवामी मसाइल पर इकट्ठे चलना चाहिए। जो आपका मौक़िफ़ है, जो आप इशू डिस्कस करना चाहते हैं, वो पार्लियामेंट में डिस्कस करें। और इसके साथ ही नवाज शरीफ साहब ने ये फरमाया कि मैं बात कर रहा था जमहूरियत की, डेवलपमेंट की, तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि बनी गाला की सड़क बना दें। तो 15 रोज़ के अंदर अंदर मैंने फिर बनी गाला की जो ख़राब सड़क थी वो बना दी। अब यहाँ पर नवाज शरीफ साहब का झूठ पकड़ा गया। नवाज शरीफ साहब के तकरीर निगार हैं इरफान सदीकी साहब। ये उन दिनों की बात है कि जब नवाज शरीफ इमरान खान से मिलकर ताज़ा आए थे और नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम सवा TV में जब इरफान सदीकी से उन्होंने ये सवाल किया कि आया इमरान खान ने कोई मुतालबा किया बनी गाला की सड़क का, तो इस पर इरफान सदीकी साहब का कहना था कि मैं वहीं पर मौजूद था, इमरान खान साहब की जानिब से कोई सड़क की डिमांड नहीं की गई थी, बल्कि जब हम बनी गाला से इस्लामाबाद वापस आ रहे थे तो वज़ीर आज़म साहब रुक गए और उन्होंने सड़क की खस्ता हालत देखी, तो फिर CDA हुकाम को बुलाया और ये कहा कि ये सड़क बना दी जाए। तो ये वज़ीर आज़म ने ख़ुद कदम उठाया, इमरान खान का इसमें कोई मुतालबा नहीं था। अब एक तरफ नवाज शरीफ, दूसरी जानिब इरफान सदीकी, और इरफान सदीकी वो हैं जो नवाज शरीफ के नाक, आँख और कान समझे जाते हैं, उनकी तकारीर लिखते हैं। जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनवाने में भी जिनका किरदार मशकूक समझा जाता है नून लीग के हलकों में, वो बीच चौराहे हंडिया फोड़ रहे हैं और नवाज शरीफ साहब हैं वो कह रहे हैं जी कि इमरान खान ने मुझसे डिमांड की। तो फिर झूठा कौन हुआ? दिन की रोशनी में सफ़ेद झूठ बोलने वाला कौन हुआ? और अब नवाज शरीफ साहब इसके साथ ये कहते हैं जी कि मेरी पीठ में इमरान खान ने छुरा घोंपा। तो नवाज शरीफ साहब का अगर माजी देखा जाए
ماضی کو ویسے ٹٹولنا تو نہیں چاہیے، لیکن جب نواز شریف صاحب خود 90s اور 80s کی سیاست سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر انہیں اپنا کنڈکٹ بھی دیکھنا چاہیے کہ محمد خان جنیجو مرحوم کی پیٹھ میں چھرا کس نے گھونپا تھا، مسلم لیگ نون کا الگ سے دھڑا کس نے بنایا تھا، کس نے اس جماعت کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی تھی، اور اپنے گنڈے نما رہنماؤں کو کس نے استعمال کیا تھا کہ جب اس وقت مسلم لیگ کی CWC یعنی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا تو وہاں پر دھاوا کس نے بولا تھا۔ یہ ماضی کے قصے ہیں، لیکن ساری ریکارڈ پہ چیزیں ہیں کہ اپنا ماضی کیسے رہا۔ پھر وہی بات کہ اپنی جماعت میں آپ نے جمہوریت لاگو نہیں کی اور آپ باتیں کر رہے ہیں عمران خان کی ذات پر، عمران خان کی شخصیت پر، اور انہیں جمہوریت دشمن ثابت کرنے کی ہر موقع پر کوشش کرتے ہیں، جبکہ آپ کا جو اپنا کنڈکٹ ہے، جو آپ کے اپنے قول و فعل میں تضاد ہے، اس کو نہیں دیکھتے، اپنے گرے بانوں میں نہیں جھانکا جاتا۔ عمران خان کا ہر اقدام ان کو جمہوریت دشمن اقدام لگتا ہے، لیکن جو جمہوریت دشمنی ماضی میں یہ خود کرتے رہے ہیں، سیاسی پوائنٹ سکورنگ، سیاستدانوں کی خرید و فروخت جو خود کرتے رہے ہیں، اس بارے میں یہ قوم کو سچ نہیں بتانا چاہتے، اور پھر یہ سوال کرتے ہیں وہی 90s والا کہ مجھے کیوں نکالا گیا، میری حکومت کو گھر بھیجنے کی کیا وجہ بنی۔ یہ اب پاکستان کا بچہ تمام وجوہات جانتا ہے کہ آپ کو کیوں نکالا گیا، آپ کی حکومتیں کیوں گرائی گئیں۔ آپ کو اس فوبیا سے باہر نکلنا چاہیے، یا تو عمران خان کے موقف کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے، یا پھر آپ کا جو پہلے موقف تھا ووٹ کو عزت دو، اس ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو پھر سے شروع کرنا چاہیے، لیکن وہ بیانیہ اب پوری مسلم لیگ نون سے بن نہیں پا رہا۔ ججز کی جانب توپوں کا رخ کر دیا جاتا ہے، اور بہت آسان ہے کہ ہر چیز کا قصوروار عمران خان کو ٹھہرا دیا جائے، اور عمران خان کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ عمران خان جمہوریت دشمن ہے، جبکہ یہ جو حکومت بنی ہے اب آہستہ آہستہ جو چیزیں عیاں ہو رہی ہیں اس سے تو اس کا بھانڈا پھوٹ رہا ہے۔ یہ جو ڈان اخبار کی جانب سے رپورٹ شائع کی گئی ہے، آڈٹ رپورٹ، اس کے مطابق تو اسلام آباد کے ابھی 3 حلقوں کا آڈٹ ہوا ہے کہ جو ہارنے والے امیدوار ہیں ان کے جیتنے والے امیدواروں سے ووٹ زیادہ ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا، شہباز شریف صاحب کو قائم مقام صدر بنا دیا گیا، پھر 28 مئی کو تو الیکشن کمیشن اس بارے میں بالکل بھی خاموش ہے۔ اگر یہ معاملہ PTI کا ہوتا تو شاید اب تک کوئی طوفان کھڑا ہو چکا ہوتا۔ پھر نواز شریف صاحب نے یہ کہا جی کہ ایٹمی دھماکوں کی وجہ سے حکومتیاں چیزیں ہوئیں، میں نے ڈکٹیشن نے لی، امریکہ نے مجھ پر پریشر ڈالا۔ تو اس وقت جو ان کی وفاقی کابینہ کے ممبر تھے ان میں سے بہت سارے ممبر ابھی حیات ہیں۔ ان کا یہ موقف ہے کہ نواز شریف صاحب فی الحال دھماکہ کرنے کے موڈ میں نہیں تھے، چاہے جو بھی مسئلہ تھی اس میں، چاہے جو بھی تھا۔ تو اب نظامی صاحب مرحوم اس دنیا میں نہیں رہے، نوائی وقت گروپ کے جو ایڈیٹر تھے ان کے اون ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے پاس گئے، اور اس وقت نوائی وقت میں بتایا جاتا ہے، ہیڈ لائنز بھی چھپی تھیں کہ میاں صاحب دھماکہ کر دو ورنہ قوم تہاڈا دھماکہ کر دے گی۔ تو یہ کہنا کہ مجھ پر امریکہ کا بہت زیادہ پریشر آیا تو میں نے پریشر قبول نہ کیا، بلکہ آپ کو مجبور کیا گیا دھماکہ کرنے پر۔ ہاں، یہ کریڈٹ آپ کو ضرور جاتا ہے کہ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو آپ وزیر اعظم تھے، لیکن ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی تو کریڈٹ دیں جنہوں نے پاکستان میں اس کی بنیاد رکھی، پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے دن رات ایک کیے، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، منیر احمد خان تھے، جو موجودہ DG ISPR ہیں، ان کے والد سلطان بشیر الدین محمود ہیں، محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم ہیں، جنرل ضیاء الحق ہیں، محترمہ بینظیر بھٹو ہیں، اسحاق خان جو پاکستان کے صدر رہے اور اس وقت وزیر خزانہ تھے، انہوں نے کوئی فنڈ نہیں روکا بلکہ اس پر پہرا دیا، اور پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے اس پروجیکٹ کو اپنے اختتام تک پہنچایا، یعنی پاکستان کو سپر پاور بنایا۔ تو یہ سب کا ایک
کریڈٹ ہے۔ اور آپ کا یہ کہنا جی کہ یہ میرے اکیلے کا کریڈٹ ہے، آپ نے تو صرف آ کر بٹن دبانے کی اجازت دی تھی، وہ بھی جب آپ کو بہت زیادہ پریشرائز کیا گیا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ اپنے ارد گرد مشیر رکھے ہوئے ہیں، ان مشیروں کو کنڈکٹ کو ذرا دیکھ لیں کہ کہیں اصل میں وہی تو آپ کے بیانیے کی ناکامی کے موجب تو نہیں ہے۔ آپ نے تو عوام سے گلہ کر دیا نا، آپ نے عوام سے گلہ کر دیا کہ مجھے عوام سے گلہ ہے کہ جب مجھے نکالا گیا تو یہ سڑکوں پر نہیں نکلے۔ تو آپ نے بھی تو ریلی کی صورت اسلام آباد سے لاہور کی جانب مارچ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور یہ 2-3 روز لگ گئے تھے آپ کو آتے ہوئے۔ تو جب آپ اسلام آباد سے نکلے اور فیصلہ کیا کہ میں جی اب ریلی کی صورت میں جاؤں گا لاہور، تو پنڈی میں کتنے لوگ نکلے تھے، کتنے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا تھا، پھر جہلم، گجرات، گجرانوالا، اور اس کے بعد آپ لاہور آئے، یہاں پر آپ نے خطاب کیا اور پھر جا کے جاتی عمرہ میں بیٹھ گئے آپ جا کے۔ کتنا آپ نے عمران خان کی طرح عوام کو موبلائز کیا، کتنے آپ باہر نکلے، بلکہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنے 5 سال پورے کیے۔ آپ کے بعد شاہد خان عباسی وزیر اعظم بنے، وہ کوئی تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی سے تو نہیں تھے، مریخ سے تو نہیں آئے تھے، وہ مسلم لیگ نون کے تھے۔ تو آپ کی تو حکومت جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی 5 سال پورے کیے۔ تو یہ کہنا جی کہ عوام باہر نہیں نکلے، عوام سے کوئی گلہ نہیں بنتا، عوام سے کوئی گلہ نہیں بنتا، کیونکہ عوام کو اس نہج تک پہنچانے میں آپ جیسے سیاستدانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ عوام نے جس کے لیے نکلنا تھا وہ عوام اس کے لیے نکلی ہے۔ آپ کو بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا یہ 8 فروری کی رات کو، جب آپ ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں اپنی بال گونی پر آئے اور خطاب کرنا چاہا، لیکن پھر اچانک وہ میدان چھوڑ کر آپ جاتی عمرہ چلے گئے، اور پھر اس سے اگلے دن آئے۔ آپ کو وہاں کھڑے ہو کر قوم کو حقائق بتانے چاہیے تھے۔ اگر آپ کو شکست ہو رہی تھی تو کھلے دل سے آپ تسلیم کرتے، آپ کا کچھ بھرم قائم رہ جاتا، لیکن وہ آپ نے تسلیم نہیں کیا۔ اور آج تک جو لاہور کا حلقہ ہے N 130، اس کے فارم 45 اور 47 کی بات ہوتی ہے۔ یا تو اپنے آپ کو بہت زیادہ آپ مورلی ہائی گراؤنڈز پر لے جائیں کہ قوم آپ کی بلے بلے اور تعریف کرنا شروع ہو جائے، آپ خود ایسی کوئی مثال قائم کریں، پھر اگر قوم باہر نہ نکلے، قوم آپ کا ساتھ نہ دے، تو پھر گلہ بنتا ہے۔ ورنہ اس قوم سے کوئی کسی کا گلہ نہیں بنتا۔ جو اس قوم کو خواب دکھاتا ہے، یہ قوم اس کے پیچھے چل نکلتی ہے، اور قوم اس کا ساتھ بھی دیتی ہے۔ آپ کو پھر کھڑے ہو جانا چاہیے تھا نا 2018 میں، نہیں کھڑے ہوئے۔ تو یہ جو ملک کے حالات ہیں اس میں آپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ کہنا جی کہ اب میرے پاس آڈیوز ہیں، اور جنرل باجوہ اور چیف جسٹس ثاقب نثار کی جو سابق ہیں، تو اس وقت آڈیو سامنے لے آتے ہیں، اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت تو تھا معاملہ پلیٹلیٹس کا اور اپنی پراکسیز کا۔ تو جو آپ بیانیہ دے رہے ہیں وہ بیانیہ بکنے والا نہیں ہے، اور یہ آپ کو ماننا چاہیے کہ اس وقت عمران خان جو بیانیہ لے کر چل رہا ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں، چاہے کسی اور سے ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں، قوم فی الحال اس بیانیے کو مان رہی ہے، اس بیانیے کو تسلیم کر رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں وہ سچا ہے جو اڈیالہ جیل میں قیدی نمبر 804 بیٹھا ہوا ہے، وہ سچا ہے، وہ سچی باتیں کرتا ہے، جو قوم کے دل کی آواز ہے، جو عام پاکستانی کے دل کی آواز ہے۔ اس لیے عام پاکستانی اس کے ساتھ کھڑا ہے، اور 8 فروری کو جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی بار ہوا ہے، اور اس بارے میں آپ جیسے بزرگ سیاستدانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اپنی جماعت کے ارد گرد دیکھیں، دوسروں کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، دوسروں پر انگلیاں نہ اٹھائیں، بلکہ اپنے کنڈکٹ کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ جو عرفان صدیقی صاحب کی جو ویڈیو ہے یا جو چیزیں ہیں، اس بارے میں بھی غور کیجیے کہ جن مشیروں کو، جن خوش آمدیوں کو آپ اپنے ارد گرد 80s اور 90s کے دور سے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، ان پر نوجوان نسل کو کتنا اعتبار ہے، کیونکہ یہ خود
کولو فیل کے تضاد کا منبع ہیں، جو آپ کے مشیر ہیں، جو آپ کے تقریر نگار ہیں. تو یہ وجہ تو نہیں ہے کہ اس لیے قوم آپ کے پیچھے نہیں نکلتی. اس طرح کے کردار بھی ہو سکتے ہیں. دوستو، آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آئے تو ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.